आ जाओ जवाना की हाल चाल ने ताड़ा और ठीक हो तुसी? ठीक ठाक। आप सुना सर भाई ठीक है? आपका क्या नाम है भाई साहब? नाम क्या आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह है। सनाउल्लाह भाई किस शहर से कॉल कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान सरगोदा से। वाह जी वाह, अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई साहब। हाँ, बड़ा इंतजार कर रहा है। मैंने तो पाकिस्तानी टाइम 9 बजे का बैठा हूँ, इंतजार कर रहा। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, देखा आपने, मैं हर एक को टाइम दे देता हूँ, फिर जल्दी से उनको खत्म नहीं कर सकते ना, नाराज हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है मैंने। बिल्कुल, तो मैं टाइम की पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त जो ज़्यादातर मेरा ज़हन में सवाल आता है और जो मुझे ये पूछना भी बड़ा ज़रूरी है कि आज के दौर में जो है फिरके ज़्यादा, तो इसकी असल क्या है? क्या दीन हमें, इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? फिर नहीं, बिल्कुल में आता है कि अल्लाह ताला ने तो एक दिन नाज़िल किया ना, फ़िरक़े तो नाज़िल नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़िरक़े थोड़ी थे, एक ही दीन था, सबकी नमाज है एक, सबका क़िबला एक, सबका सब अक़ीदा अमल सब एक ही अहकाम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 90 100 एक मिनट भाई, 80 90 100 जो है मुख्तलिफ नहीं लेकर आए फ़िरक़े, वो एक ही दीन एक ही मजहब लेके आए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, क्या खबर दी है? कि मेरे बाद मेरी उम्मत जो है ना, आप कैमरे के सामने बैठे हैं ना भाई, आप कैमरे के सामने बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे उम्मत के 73 फ़िरक़े बनेंगे और सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। लेकिन उन्होंने खबर दिया कि फ़िरक़े बनेंगे और इसकी खबर दी, और ये हदीस के 73 फ़िरक़े बनेंगे, सब जहन्नमी है सिवाय एक फ़िरक़े के। ये हदीस मुतवातिर है, शिया की भी और मुखालिफिन सब के कुतुब में है। तो इसका एक मिनट, एक मैं आपकी आवाज़ जी क्या फरमा रहे हैं? यानी गिरोह, इसमें क्या फर्क है? एक फिरका होता है और एक गिरोह होता है या जमात। गिरोह जो फारसी का लफ्ज है, कोई फर्क नहीं है। गिरोह फारसी का लफ्ज है, फिरका अरबी का लफ्ज है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। गिरोह फिरका, आप गिरोह कह दो, फिरका कह दो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 73 गिरोह हो जाएंगे, इनमें एक गिरोह जन्नत का है, बाकी जहन्नम का। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है इसका कि फिरके आएंगे और ये सब जहन्नमी होंगे, उनमें एक फिरका जन्नती है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रमजान में रोजे रखते हैं ना, हज पे भी जाते हैं, दीन की तो इत्तिबा करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या हम किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या हमारा फिरका वही फिरका है जो जिसकी निजात हो गई, या वो फिरका है जो 72 वाले जो जहन्नमी होंगे? क्योंकि सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, क्योंकि अब मुसलमानों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सोचना चाहिए, हर मुसलमान, हर आकिल शख्स को, हम अगर दीन के इत्तिबा करनी है ना, तो दीन के इत्तिबा में ज़हमत है, नमाजें पढ़ने हैं भाई, रोजे रखने हैं, हज पे जाना है, हलाल हराम का ख्याल रखना है। तो अगर इस मेहनत के बावजूद हम जहन्नमी बनेंगे तो बेहतर यही है कि भाई इतने जहमत ना करें, क्योंकि अगर जहन्नमी जाना, तो हमें सोचना यह है कि भाई हम किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातिर हदीस है मेरे अजीज, कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ उसको कि अगर उसकी तुम इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम, कुरान और इत्तिबा ताहिर। तो 72 फिरकों में से वो वाहिद फिरका जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं वो शिया। सहाबा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं किया। सहाबा ने ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं सहाबा ज्यादा से ज्यादा उनकी इज्जत की क्या बात है कि उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत किया, लेकिन इत्तिबा नहीं किया सहाबा ने। तो इसका मतलब है कि सहाबा भी फिरक़े नाजिया में से नहीं है, मगर वो सहाबा जो शियत है जिन्होंने इत्तिबा किया, पैरवी किया। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, हाँ, फिरकों की कहानी है। तो ये फिर एक अलग इनको नाम क्यों दे दिए गए? एक बरेलवी, देवबंदी, फिर हयाती, माती, अहले तशय्युअ, गलती हो गई ना, असनाशरी, ये सब क्या है? गलती हो गई, पर अब फिरके जब गलती से बने तो नाम भी दिया ना। ओके, अच्छा, मतलब ये इस्लाम में नहीं होने चाहिए, इसकी ये खुद से बना ली है, खुद से बना। ठीक हो गया। इससे अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है हज़रत उमर के हवाले से। अहले तशय्युअ की किताबों में भी आता है, मोतबर किताबें जो हैं, और अहले सुन्नत की किताबों में कि हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ है हज़रत उमर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि उसका जवाब दो तरह से देता हूँ मैं। ओके, आप मुझे इजाज़त दें, मैं जवाब दूँगा। पहली बात यह है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पे सर्च करें, मैं आपको दिखा देता हूँ उम्मे कुलसूम की शादी सलामुल्लाह अलैहा, तो उसके मुतालिक मेरा वहाँ पे बयान है। एक मिनट में इधर सर्च कर लूँ, एक मिनट है यहाँ पे, ये मेरा चैनल है, माफ़ कीजिएगा अभी आएगा, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप जाइए मेरे अजीज़ों, यहाँ पे लिखते हैं उम्मे कुलसूम, उर्दू में लिखते हैं, शायद आ जाए, उम्मे कुलसूम नहीं आया उर्दू में, चलो इंग्लिश में लिखते हैं। वो जिन लोगों ने सब टाइटल डाले ना, वो उर्दू में नहीं डाले, इंग्लिश में डाल, रोमन उर्दू में। ये वो रोमन उर्दू भी एक मुसीबत। ये उम्मे कुलसूम, डिड उमर मैरी उम्मे कुलसूम बिन्त अली। अगर आप इसको देख लेना इस क्लिप में काफ़ी मालूमात मिलेंगे। तो ये एक जवाब है। तो दूसरा जवाब मेरा जो आएगा आपके जी, अब ये एक जवाब है। दूसरा जवाब मैं आपको देता हूँ कि ये जो आपके उलमा जो कहते हैं कि शिया कुतुब में मौजूद है
کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی عمر سے، وہ آپ کو پوری روایت نہیں دکھاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کتب میں موجود ہے، وہ شیعہ کتب میں جو موجود ہے وہ روایات دکھانے چاہیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہاں پہ کتاب النکاح ہے، باب تزویج ام کلثوم. تزویج ام کلثوم کی باب کے احادیث ملاحظہ فرمائیں. پہلی جو حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فی تزویج ام کلثوم قال ان ذلك فرج غصبنا، یہ ایک ایسی فرج ہے جس پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا، یعنی یہ زبردستی کی شادی، غصبنا ہم سے یہ زبردستی، یہ بیٹی ہماری چینی گئی تھی ہم سے. دوسری حدیث میں یہ ہے نبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے لما خطب الیہ، جب عمر نے خاصگاری کی ہے، رشتہ مانگا ہے، فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا کہ وہ بچی ہے، اس کی کم عمر ہے. تو فلقی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا. ما لی ابی باس، اس نے عباس سے کہہ دیا کہ عباس ابن عبد المطلب سے کہ کیا ہوا ہے، مجھے رشتہ نہیں دے رہا، آپ کا بھتیجا مجھے رشتہ نہیں دے رہا، مجھ میں کوئی عیب ہے. قال وما ذاک، عباس نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی، میں نے آپ کے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا. اما واللہ لاعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم کو مٹی سے بھر دوں گا، چاہے زمزم کو کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی اور عباس کے ہاتھ. اور یہ ایک عزت کی بات کہ بھائی پانی کا جو چشمہ ہے مکے والوں کے لیے ایک ہی چشمہ ہے پانی کا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے، یہ عباس کے ہاتھ میں ہے، بنی ہاشم کے ہاتھ میں. یہ بڑی اعزاز کی بات، جیسے جب اس زمانے میں کعبے کی چابی اگر کسی خاندان کے پاس ہوتی نا تو عزت کی بات. تو میں اس کو چاہے زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا. ولا ادع لكم مکرمۃ الا هدمتها، اور میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، بنی ہاشم کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا. آپ کے پاس اگر باغ ہے، باغ کو میں تباہ کروں گا، آپ کے پاس کاروبار ہے تباہ، یعنی آپ کے پاس جو عزت کی بات ہے میں ایک کو نہیں چھوڑوں. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانه سرق، اور میں 2 شاہد لاؤں گا علی علیہ السلام نے چوری کی ہے. ولا اقطعن یمینہ، اور میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. میں شاہد لاؤں گا، میں شاہد لانا میرے لیے کون سی مشکل ہے، کہہ دیں گے 2 آدمی اس نے، میں ہم نے دیکھا اس نے چوری کی، پھر اس کا میں ہاتھ بھی کاٹوں گا. فاتاہ العباس، عباس فاخبرہ، عباس جو تھے چچا تھے علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے، وہ آئے، انہوں نے بتا دیا کہ ایسا مسئلہ ہے، یہ آدمی جو ہے نا اس طرح تلا ہوا ہے کہ اگر آپ رشتہ نہ دیں تو وہ ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، چاہے زمزم کو بھی مٹی سے بھر دے گا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہ بھی شاید چوری کا تہمت لگا کے آپ کے ہاتھ بھی کٹوا دے گا چوری کے جرم میں. وسأله ان يجعل الامر الیہ فجعله الیہ، تو عباس نے کہا کہ یہ شادی کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، بیٹی کا اختیار مجھے دے دو، میں کچھ کر لیتا ہوں. تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار کس کو دے دی، عباس کو دے دی، عباس کے ہاتھ میں. تو یہ 2 حدیث جو آپ سے چھپائے جاتے ہیں وہ حدیث شیعہ کتب میں حدیث کیا ہے، یہ زبردستی والی شادی تھی اور یہ کوئی رضا کی شادی نہیں تھی. پھر اس کے علاوہ کتاب الخرائج والجرائح تالیف قطب الراوندی جزء ثانی، یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں سنہ 1409 ہجری میں، آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے. یہاں پر حدیث نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 825 ہے. راوی کہتا ہے عمر بن عزینہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہمارے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ یقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام کلثوم، کہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر سے کی تھی. لوگ ہم شیعوں سے مناظرے کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، وکان متکئا فجلس، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ تکیے پہ انہوں نے ٹیک لگایا تھا تو بیٹھ گئے. وقال تقبلون ان علی علیہ السلام انکح فلانا ابنته، کیا کہ آپ لوگ مانتے ہو، شیعوں سے کہا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی فلانے سے کی. ان قوما يزعمون ذلك لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد، جو لوگ اس بات کے اعتقاد کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. فصفق بيده، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح بجایا، اپنے ہاتھوں کے سر. قال سبحان اللہ اما كان امیر المؤمنین علیہ السلام يقدر ان يحول بينه وبينها فينقذها، کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ مداخلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بیٹی کو بچا دیں. كذبوا لم يكن ما قالوا، یہ جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہوا. ان فلانا خطب الى علی علیہ السلام ابنته ام کلثوم فابى علی علیہ، فلانے نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دینے سے انکار کیا. فقال للعباس، وہ شخص عباس کے پاس گیا تھا، واللہ لئن لم يزوجني لانتزعن منك سقايه وزمزم، کہ اگر یہ شادی نہیں ہوتی تو میں تمہیں بے عزت کر دوں گا، سقایہ آپ لوگوں سے لے لوں گا، زمزم بھی آپ بنی ہاشم سے لے لوں گا. اور عباس فاتى العباس علی علیہ السلام فكلمه فابى عليه فالح عباس، تو عباس امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے، بہت اصرار کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا، عباس نے پھر اصرار کیا. فلما راى امیر المؤمنین علیہ السلام مشقۃ کلام الرجل علی عباس، جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص نے بڑی دھمکیاں دی ہیں کہ میں بنی ہاشم کو بیچارہ کر دوں گا،
برباد کر دوں گا, زمزم ریتی سے بھر دوں گا, فلاں کروں گا, چوری کا ادعا کروں گا وغیرہ. وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ, اور یہ سب وہ کر لے گا. قال ارسل امیر المؤمنین علیہ السلام الى جنیۃ من اہل نجران یہودیہ, تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک چڑیل کو, ایک جنیہ کو, جو ایک یہودی چڑیل تھی, یہودی جنیہ تھی, نجران میں رہتی تھی, اس کو بلایا. یقال له صحیقہ بنت جریرہ یا صحیقہ بنت جریرہ, اس کا نام یہ تھا صحیقہ. فامرها فتلمست في مثال ام کلثوم, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس جنیہ کو, جن ہے سورہ جن قرآن مجید, اس کو حکم دیا وہ ام کلثوم کی شکل میں ظاہر ہوئی. وحجبت الابصار عن ام کلثوم وبعث بها الى الرجل, اپنی بیٹی جو اصلی بیٹی ہے ام کلثوم, اس کو انہوں نے چھپا دیا گھر میں, کسی کو نہیں دکھایا, بیٹی اپنا چھپا مخفی کر دی, اور اس لڑکی کی یعنی اس جنیہ اس چڑیل کی شادی کر دی عمر سے. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما, تو وہ جو چڑیل تھی وہ عمر کے پاس تھی, چڑیل عمر کے پاس تھی, وہ جنیہ ہاں اس کے گھر میں تھی. تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے, یہ آدمی نہیں ہے, بنی آدم نہیں ہے, یہ جو ہے یہ عجیب لڑکی لگتی ہے. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم, تو اس نے کہا کہ یہ بڑے بنی ہاشم جو ہے بڑے جادوگر ہیں, ان سے بڑا جادوگر دنیا میں نہیں ہے. ثم اراد ان یظہر ذلك للناس فقتل, تو پھر وہ جو ہے اسی چکر میں تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے, لوگوں میں آ کے تقریر کر دے کہ بھئی میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا, یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جادو کیا وغیرہ, یہ چڑیل ہے. تو پھر اسی دنوں میں اس کی قتل ہو گئی. وحوت المیراث وانصرفت الى نجران واظهر امیر المؤمنین علیہ السلام ام کلثوم, تو اس چڑیل نے اپنا میراث وغیرہ جو تھا اس سے عمر سے لے لیا, عمر کے قتل کے بعد پھر وہ نجران چلی گئی. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو دوبارہ لوگوں میں ظاہر کر دیا کہ بیٹی جو ہے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی, اب بیٹی بیوہ ہو گئی ہے, لیکن ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے گھر میں رہی تھی, جس کی شادی ہوئی تھی وہ چڑیل تھی. اوکے, یہ آپ کا تحفہ. اچھا, تو یعنی کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی جو اصل بیٹی تھی, یعنی کہ جن کا نکاح, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو یہ ہے زبردستی کی, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل جو بیٹی تھی یہ جو تھا راز تھا نا, یہ چڑیل والی بات جو تھی ایک راز تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک. لوگ یہی سمجھ رہے تھے, جو پڑوسی تھے, جو شہر والے تھے, وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ بچی ہے ان کی, لیکن وہ کسی کو نہیں پتا. جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک فرج غصبنا, یہ ایک کیا ہے, یہ ایک زبردستی کی شادی تھی, وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, زبردستی کی شادی ہے, زبردستی کی شادی ہے, ٹھیک ہے. اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی سب صحیح ہے. ایک میں آپ کو روایت بتاتا ہوں, ایک حوالہ ہے تشیع کی کتاب الفروع من الکافی کے جلد نمبر 6 ہے, کتاب الطلاق. ہاں وہ 115 ہاں پڑھیں جی, صفحہ نمبر, اس میں کہ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاح میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے, تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ حدیث ہے, وہ حدیث ہے بھائی, وہ حدیث ہے الفروع من الکافی جزء السادس شعب دار الکتب الاسلامیہ, صفحہ نمبر 115. ٹھیک ہے, حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ, قال سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها اتعتد في بيتها او حيث شاءت, جس عورت کا شوہر مر جائے کیا وہ اپنے گھر میں عدہ گزارے گی, اپنے گھر میں عدہ گزارے گی یا جہاں اس کی مرضی ہے, یعنی شوہر کے گھر میں یا اپنے والد کے گھر جا کے وہاں پہ عدہ ہوگی. قال بل حيث شاءت, انہوں نے فرمایا جہاں اس کی مرضی ہے. ان علی علیہ السلام لما توفي عمر اتى ام كلثوم فانطلق بها الى بيته, یہ بحسب ظاہر ہے کہ جب عمر کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے, ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے. یہ جن کو اپنے لے کے اپنے گھر گئے تھے ظاہر میں یہ ام کلثوم ہے, حقیقت میں یہ جنیہ تھی جن کو یہ لے کے گئے تھے. میں نے حدیث آپ کو دکھایا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہی حقیقت ہے, حقیقت یہی ہے کہ وہ جنیہ کی شادی ہوئی تھی عمر سے, اور وہ جنیہ بظاہر لوگوں کے آنکھوں میں, لوگوں کے نظر میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہے. اب یہ جنیہ جو ہے اس کی شوہر مر گئی, یہ اس کا عدہ کہاں ہوگا؟ عدہ وفات کا عدہ ہوتا ہے نا, وہ عدہ کا وفات کا عدہ ہوتا ہے. یہ اپنا عدہ وفات کہاں گزارے گی؟ ان کو اپنے بظاہر اپنے گھر لے کے آئے اور پھر یہ نجران چلی گئی ہے اور پھر اپنی بیٹی کو لوگوں کو ظاہر کیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے اسپینڈ آؤٹ ہو رہا ہے, مجھے یعنی کہ میں صحیح طرح متفق نہیں ہو رہا ہوں آپ کی اسی بات سے. ابھی آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ اس نے حضرت عمر سے وہ دولت لے لی اور لے کے وہ تو چلی گئی. آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں چلی گئی نا کہ مولا علی علیہ السلام چلی گئی ہے. وہ دیکھیں وہ تو ظاہر میں وہ کون ہے؟ ظاہر میں امیر المومنین کی بیٹی ہے. امیر المومنین السلام اس کو اپنے گھر لے کے آئے, وہ اپنے میراث وغیرہ بھی لے کے آئے, پھر وہ چلی گئی ہے نجران. اور ابھی پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ظاہر کیا, اپنی بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے. لوگ سمجھتے ہیں, دیکھیں یہ لوگ, کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلا, صرف عمر کو پتہ چل گیا تھا آخر میں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے, صرف عمر کو پتہ, اور پھر کسی کو نہیں معلوم تھا. یعنی جو پڑوسی ہیں, جو پڑوسی ہیں, جو شہر والے ہیں, صحابہ وغیرہ تھا, ان کو نہیں پتہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کی شادی ہو گئی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی سے. یہ ایک راز تھا کب تک؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک ایک راز تھا, ٹھیک ہے نا, کسی کو نہیں پتہ تھا حقیقت میں.
کیونکہ ایک ایسا راز تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے کہ یہاں پہ ایک زبردستی کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اپنی بیٹی کو کس طرح، معصوم بیٹی کو کس طرح بچایا، اس طرح بچایا کہ ایک جنیا کو، ایک چڑیل کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اس کے پاس، اور آپ کو پتا ہے کہ جن حق ہوتے ہیں. تو یوں ثابت ہوا کہ یعنی کہ شادی نہیں ہوئی، آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی ایک چڑیل سے، ایک جن سے، جن سے جو ام کلثوم کے شکل میں تھی، یعنی کہ سیدہ کلثومہ جو اصل میں حضرت علی کی بیٹی تھی، ان سے شادی نہیں ہوئی. اس میں ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 848 پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا مولا علی علیہ السلام نے ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر کے ساتھ، پھر اون بن جعفر کے بعد محمد بن جعفر سے، پھر ان کے بعد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کر دیا. عمر کے بعد جب تک عمر زندہ تھے ان کو مخفی رکھا، ان کو چھپایا رکھا، جب عمر مر گیا تو پھر ان کو ظاہر کیا، ان کی شادی کر دیا. یہ جو ہے اس میں جعفر صادق یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے عمر سے شادی کی، عمر کی وفات، کیونکہ جب تک عمر زندہ تھا وہ بچی مخفی تھی، وہ بچی آنکھوں سے وہ گھر میں چھپی ہوئی تھی، کسی کو نہیں دکھاتے تھے. واضح بات ہے کہ وہ بچی وہی ہے جس سے بادشاہ وقت چاہتا کہ شادی کرے، اور اس بچی کو اسی لیے وہ چھپایا ہے تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے کہ بچی یہاں گھر میں چھپی ہوئی ہے. تو جب تک وہ عمر زندہ ہے اس کو گھر میں چھپا رہا. اب عمر مر گیا ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت عمر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ام کلثوم کی؟ اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے، ام کلثوم کی شادی ہی نہیں ہوئی تو ان سے کیسے اولاد ہو سکتی؟ باتیں آپ کی تھوڑی مل رہی ہیں مجھے، میں صحیح طرح او بھائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو شیعہ کے نقطہ نظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کہتے ہو جی دیکھو، آپ لوگوں نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کیا جو شادی ہوئی ہے وہ رضا و رغبت سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے تو ایک حدیث بھی پیش نہیں کی. میں نے اب جو باتیں کی، میں نے جو حدیث آپ کو دکھا دیا ہے، ایک حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث کی دھمکی تھی، وہاں پہ ظلم تھا، وہاں پہ جبر تھا، اور دھمکی بھی بہت ہی عجیب غریب قسم کی بہت ہی ڈراؤنا، یعنی بادشاہ وقت جو ظلم کرنا چاہتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات اگر ہم مان بھی لیں نا، چلو مان جنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جنیا کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ چڑیل کی کہانی اگر نہ بھی ہوتا ہے نا، چڑیل کا داستان، تو یہ تو شاہ حدیث میں واضح طور پر کہ یہ محبت کے بنا پر نہیں ہوئی، دوستی کے بنا پر نہیں ہوئی، یہ دشمنی کے طور پر. اور عباس نے کرایا، علی علیہ السلام نے نہیں کرایا، عباس نے کرایا. وہ تو شیعہ حدیث میں. لیکن حق یہ ہے کہ وہ عباس نے جس کی شادی کرائی ہے وہ ایک چڑیل تھی. عباس کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چڑیل ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ دو، اب مذاق اڑاؤ، جن کا مذاق اڑاؤ، جو جن کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے پورا سورہ جن موجود ہے. لیکن یہ پھر اس سے اولاد ہوئی ہے، اس کا ذکر آپ نے بھی نہیں کیا. اولاد ہوئی ہے تو چڑیل جس سے شادی ہوئی اسی سے اولاد ہوئی ہے نا. وہ اولاد مر بھی گیا تھا، اچھا جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے اولاد ہوئی ہے. چڑیل سے شادی ہوئی ہے، چڑیل سے اولاد ہوئی ہے. اوکے بھائی، اب دوسروں کو بھی وقت دیتا نا بھائی. دوسروں ایک اور کویشچن کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس روایت ہے، ایسی روایت ہے کہ وہ چڑیل کو کہتے یہ چڑیل نہیں تھی، بنت لڑکی تھی، بیٹی تھی امیر المومنین، وہ دکھا دینا. کوئی حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں، میں نے تو آپ کو نص دکھا دیا. آپ سے رہا ہوں نا، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے نا، میں نے جو بات کی ابھی بھی آپ کی کتاب سے کی ہے، الفروع من الکافی سے. یہ دیکھو، یہ کتاب ہے آکان المرجان فی احکام الجان، تالیف الشیخ العلامہ بدر الدین. اور سن لے بھائی، یہ دکھا رہے ہیں، یہ اسلام کی کتاب. الشیخ علامہ بدر الدین عبداللہ محمد ابن عبداللہ الشبلی، متوفی سنہ 769، جن کے احکام پر ہے. چھاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت میں. یہاں پر صفحہ نمبر 64 میں جن سے شادی کے مسئلے، اب معاف کیجیے کہاں گیا بھائی، جن سے شادی کے مسئلے، جنات سے شادی. یہاں پہ قد قدمنا مناکحۃ الجن فی بینہم، مناکحۃ الجن، جن سے شادی کرنا. جن تو آپس میں شادی کر ہی لیتے ہیں. وفی ھذا الباب فی بیان المناکحۃ بین الانس والجن، اس باب میں ہم بات کریں گے کیا ممکن ہے کہ جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو. احدہما فی بیان امکان ذلک ووقوعہ، کیا یہ ممکن ہے، واقع بھی ہوا ہے نہیں ہوا. فرماتے ہیں والثانی فی بیان مشروعیت ہے، پھر کیا شرعاً جائز بھی ہے یا بھی نہیں. فنقول ان نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن، جہاں تک امکان کی بات ہے تو بلا شک جنیہ چڑیل یعنی جو عورت ہے، جنی جو ہے مرد، جنیہ عورت، جنیہ جو ہے مرد، انسان مرد، بنی آدم مرد کے ساتھ شادی کرے، ممکن ہے. بالعکس بھی ممکن ہے کہ جن مرد انسانی عورت کے ساتھ شادی کرے. قال الثعالب زعموا ان التناكح والتلاقح قد يقعان بين الانس والجن وقال الله تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد. علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ تناکح اور تناسل
جن اور انس کے درمیان ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وشارکم فی الاموال والاولاد کہ مشارکت کرو. ابلیس جو جن ہے شریک ہو جاؤ بنی آدم کے ساتھ اموال میں اور اولاد میں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمع انطوى الشیطان الى احلیله فجامع معه. جب کوئی شخص اپنے عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ نہ کہے تو شیطان آ جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ عورت کے ساتھ وہ بھی شروع کر لیتا ہے. تو جن کا نکاح جن بنی آدم کے ساتھ ممکن ہے. بہت ساری کتابوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن للقرطبی جز نمبر 10 چاپ القاہرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 289 میں وشارک فی الاموال والاولاد کے متعلق کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ وروت عائشہ وروی من حدیث عائشہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیکم مغربین کہ آپ میں مغربین ہیں. میں نے کہا مغربون کون ہے؟ الذين يشترك فيهم الجن وہ لوگ جو جن کی نسل سے ہیں بنی آدم جو جن کی نسل سے. قال الترمذي فللجن مسامات بابن آدم في الامور والاختلاط فمنهم من يتزوج فيهم. جن بنی آدم کے ساتھ مختلط ہو جاتے ہیں. ان میں سے جن میں ایسے افراد ہیں جو بنی آدم کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں. وكانت بلقیس ملکۃ سبا احد ابویها من الجن. بلقیس جو ہے قرآن مجید میں سلیمان کی کہانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں ہے بلقیس وہ اس کا والد والدہ میں سے اس کے والدین میں سے ایک جن تھا. وسیاتی بیانہ ذلک ان شاء اللہ تعالی. تو یہ کہ جن انسان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور جنیہ انسان بنی آدم کے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ تو علماء نے اس پہ بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں. بہت تفصیل ہے کتابوں میں. اوکے تھینک یو میرے بھائی. اس پہ میرے دو چھوٹے چھوٹی سی پہ چھوٹے جی جی ایک یہ کہ وہ جو جنیہ تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کا قدوغہ تھا کیا انہوں نے جو عدت تھی وہ حضرت علی کے گھر گزاری؟ وہ نہیں ہے کتاب میں. وہ کتاب میں نہیں وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے. بس اس کو گھر لے کے آئے تھے پھر وہ اسی وقت وہ چلی گئی تھی اپنے گھر یا کچھ عرصے کے بعد گئی تھی وہ جن یا اس کا ہمیں نہیں معلوم وہ مذکور نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جزاک اللہ. تھینک یو سر بہت مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ کو عزت دے. بہت مہربانی.